जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलामे पाक में से हम देखेंगे ईमान की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बाप क्या करता बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 to 47। ईमान की किताब में इसका दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी सुनों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जुता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमी उनकी खून में मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए जाहिर होते हैं। और जो ईमान लाए वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिल से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया, हम सब के भाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। कलीसिया खुदा की एक अहम तरीन जमात कह लो, ग्रोह कह लो, लोग कह सकते हैं, एक ग्रुप कह सकते हैं जिसको खुदा ने दुनिया में से अलग किया। अरबों की दुनिया है और अरबों में से खुदा ने कलीसिया को अलग किया है। इसलिए हर एक ईमानदार शख्स जो ईमान रखता है यीशु मसीह पर, वो कलीसिया का हिस्सा है। कोई भी शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो हिंदू मजहब से है, मुस्लिम मजहब से है, वो मसीही खानदान में पैदा हुआ है, जिस भी मजहब से वो ताल्लुक रखता है, अगर वो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके गफारे पर ईमान रखता है, वो शख्स कलीसिया का हिस्सा है। और कलीसिया को खुदा ने खास मकसद के लिए इस दुनिया में रखा है। और कलीसिया एक सूरत है, एक तस्वीर है। अगर वो शख्स इस तस्वीर को मलहूज़े खातर रखता है, वो कलीसिया का खास हिस्सा बन जाता है, यीशु मसीह के बदन का खास हिस्सा बन जाए। कलीसिया का यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का क्या है? बदन है। और कलाम पाक में लिखा है, और हम फर्दन उसके अज़ा है। मैं भी एक अज़ा हूँ, आप में से भी सब यीशु मसीह के बदन का, यीशु मसीह की बॉडी का हिस्सा है। इसलिए ईमानदार शख्स की अहमियत, ईमानदार शख्स की कदर खुदा की निगाह में आम नहीं है। जैसा भाई कह रहे थे, गड्डी जो चलती है खाली ड्राइवर नहीं लेके जाता,
اور حقیقت ہے، لیکن میں کہوں گا یسوع مسیح کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہے گی، کوئی سوار ہو یا نہ، یہ رکے گی، چلتی جا رہی ہے یسوع مسیح کی گاڑی، اور اس میں سوار ہونے والے شخص نے دوڑ لگا کے اس میں سوار ہونا ہے۔ اگر وہ شخص سست ہو گیا، وہ گاڑی میں سوار نہیں ہوگا، یسوع مسیح کی گاڑی نہیں رکے گی۔ یسوع مسیح کی کشتی میں سوار ہونے والے کو دوڑ کی ضرورت ہے، زور لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، چست کرنے کی ضرورت ہے۔ سست شخص کبھی بھی یسوع مسیح کی گاڑی میں سوار نہیں ہو سکے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لکھا بتھیرے اول آخر ہو جائیں گے، اور آخر کیا ہو جائیں گے؟ اول جو دوڑ لگائے گا، زور لگائے گا، وہ آگے چلا جائے گا، جو نہیں لگائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح کی گاڑی چلتی رہے گی، چل رہی ہے، نہیں رکے گی۔ ہر ایک شخص نے جو بھی اس میں سوار ہونا چاہتا ہے اس کو دوڑ لگانا پڑے گا۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی میں زور ہوتا رہا ہے، اور کون چھینتا ہے؟ زور آور چھینتا ہے۔ سست شخص، کمزور شخص نہیں چھین سکتا، زور آور چھینتا ہے۔ اس لیے کلیسیا کی بڑی اہمیت ہے۔ 3 حصے میں بتاؤں گا یہاں، جو پیراگراف پڑھا گیا ہے۔ پہلا حصہ، جو شخص توبہ کرتا ہے، جو کلام کو قبول کرتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص کلام کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کلام سننے کے بعد لوگوں نے اقرار کیا، لکھا ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ اور پترس رسول نے کہا توبہ کر۔ آج کسی نے توبہ کا بھی کام دے، پریشان ہو جاتا ہے، یہاں غصہ کرتا ہے۔ پترس رسول نے کہا توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کریں؟ توبہ کریں، اقرار کریں، اور یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہوں، اور یسوع مسیح کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہر اس شخص کو جو کلیسیا میں شامل نہیں، اور اس کو توبہ کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کلیسیا کا حصہ بن جائے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم کہتے تھے کہ جن چلن دے یا چلن دے، نہیں، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، مقدس پترس رسول کے الفاظ ہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، جہاں جہاں بھی لوگوں کو کلام کی سمجھ آئی یا یسوع مسیح کی سمجھ آئی، ان کو توبہ کے لیے کہا گیا، اور توبہ کرنے کے بعد وہ شخص یسوع مسیح کا بن جاتا ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ لکھا تھا جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ بیپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں شامل ہو گئے۔ کن میں؟ کلیسیا۔ اس کا مطلب ایک جگہ سے منتقل شخص ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، دنیا سے نکلتا ہے اور کلیسیا میں شامل۔ بے شک کلیسیا دنیا میں ہے، کلیسیا کا مطلب بھی یہی ہے کہ باہر نکالے ہوئے لوگ۔ ایکلیسیا لفظ ہے یونانی کا، جس کا مطلب نکالے ہوئے لوگ، باہر نکالنا۔ کہاں سے باہر نکالنا؟ دنیا میں سے باہر نکالنا۔ اور اس کا دوسرا پہلو شامل ہونا، اور باہر سے دنیا سے نکالنا، اور کلیسیا میں کیا کرنا؟ شامل کرنا۔ دنیا میں سے شخص نکلتا ہے توبہ کے بعد، اور کس میں شامل ہوتا ہے؟ کلیسیا میں۔ یہی تصویر ابتدائی کلیسیا کی ہے۔ اور لکھا جنہوں نے کلام کو قبول کیا انہوں نے توبہ کی، بیپتسمہ لیا، اور کتنے؟ اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے، جو پہلے کلیسیا تھی، جو پہلے یسوع مسیح کا گروہ تھا، جو پہلے توبہ یافتہ تھے، جو یسوع مسیح کا اقرار کرنے والے تھے،
اور ایک ایماندار شخص، ایک توبہ یافتہ شخص، یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے والے شخص اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کا اقرار کرنے والے شخص کی ذمہ داری کیا ہے یا اس کی لائف کیسی ہے، لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ نمبر 1 رسولوں سے تعلیم پانے، نمبر 2 رفاقت رکھنے، میل ملاپ کلیسیا میں، ہیکل میں، اور نمبر 3 روٹی توڑنے، نمبر 4 دعا کرنے میں۔ یہ ایک ایماندار شخص کی زندگی ہے جو بائبل کا تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک ایماندار شخص کی زندگی، ایک کلیسیا کے بدن، یسوع مسیح کے بدن، اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ضرورت ہے وہ شخص ایسی زندگی گزارے۔ تیسرا حصہ اس کا یہ ہے، لکھا ہے جب کلیسیا میں شامل ہو گئے ہر شخص پر خوف چھا گیا اور ان کے درمیان عجیب کام اور نشان خدا ظاہر کرنے لگا۔ ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، ان کے دل تبدیل ہو گئے، ان کی چیزیں تبدیل ہو گئی۔ لکھا ہے ہر ایک شخص ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا، اور لکھا ہے خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو بڑے اچھے لگتے تھے۔ اور جو شخص نجات پاتا، خدا ہر روز ایک دن کی بات نہیں، ہمیں کوئی شخص، کوئی خادم کلیسیا کا حصہ نہیں بنا سکتا، کوئی پادری ہمیں یسوع مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی بھی دنیا کا شخص جتنا بھی وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، امیر ہو اور ہوشیار ہو، چلاک ہو، اور بڑا بھی وہ شخص دنیا داری میں بڑا آگے، کوئی شخص کسی کو بھی یسوع مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ وہی شخص بنے گا جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، توبہ کرے گا اور بیپتسمہ لے گا۔ وہ شخص آٹومیٹکلی یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جائے گا۔ اس کی زندگی میں خدا عجیب کام کرے۔ کبھی ہم دیکھتے رہتے کوئی شخص آئے، ہمیں اٹھائے اور ہمیں یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے توبہ کی انہوں نے بیپتسمہ لیا اور اس کلیسیا میں شامل ہو گئے، ان کے درمیان خدا عجیب کام کرنے شروع کر دی خدا نے۔ اس لیے توبہ یافتہ شخص کی زندگی میں یہ 4 باتوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ تعلیم پائے۔ تعلیم نہیں پائے گا، بائبل مقدس سے واقف نہیں بندہ ہوگا، نہیں سیکھے گا، نہیں اپنی زندگی میں ذخیرہ کرے گا، وہ شخص ڈیڈ ہوتا چلا جائے گا، یسوع مسیح میں جڑ نہیں پکڑے گا۔ بے شک وہ توبہ یافتہ ہے، بے شک وہ بیپتسمہ یافتہ ہے، غیر زبانی بولتا ہے، 5 دن میں بڑی دعا کرتا ہے، بڑا ایکٹیو شخص ہے، اگر اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے، کبھی بھی وہ شخص یسوع مسیح میں جڑ نہیں پکڑے گا۔ اور جو شخص جڑ نہیں پکڑے کبھی پھل نہیں پیدا کرے گا، اور جو پھل پیدا نہیں کرے گا، لکھا ہے جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے۔ پھر کہاں پھینکا جاتا ہے اس کو؟ یہ حال ہے ایسے شخص کا جو تعلیم نہیں پاتا، جو کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ نہیں کرتا۔ نمبر 2 فیلوشپ کی بات ہے۔ اگر ہم فیلوشپ نہیں کریں گے، چرچ کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہے، کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ نیچے لکھا ہے وہ سارے ہر روز اکٹھے ہوتے اور جو شخص وہاں اکٹھا ہوتا ان سب کی زندگیوں میں خدا عجیب کام کرتا۔ اس لیے ایماندار شخص کی رفاقت ہونا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 3 روٹی توڑنا۔ اکثر ہم یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کو کچھ نہیں سمجھتے، جسٹ شیرہ سمجھتے ہیں، روٹی سمجھتے ہیں، دل کیا شامل ہو کے نہیں کیا تو نہ شامل، کوئی اہمیت نہیں۔
لیکن ایک مسیحی ایماندار شخص، توبہ یافتہ شخص، بیپتسمہ یافتہ شخص اس وقت یسوع مسیح میں مضبوط ہوگا، یسوع مسیح میں جڑ پکڑے گا، یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھے گا، اس کی مصلوبیت کی اہمیت اس کی زندگی میں اس وقت ہوگی جب وہ شخص یسوع مسیح کے خون اور بدن کو اپنی زندگی میں لے گا۔ اس کے بغیر اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی یا چینج نہیں آ سکتا۔ اس کی زندگی میں مصلوبیت کا مفہوم مردہ ہو جائے گا اگر اس کو نہیں سمجھے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم اس کو عام سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوئے ہم اکثر اس میں شامل نہیں ہوتے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی قدر نہیں ہوتی۔ لکھے گیت بھی گاتے ہوئے قدر و جانے جیڑا وہی یسوع مسیح کے خون اور بدن کی قدر جانے گا جو زخم پہچانے گا، اور زخم وہی پہچانے جو اس کی مصلوبیت کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گا، جانے گا، اور اس کی مصلوبیت کے بارے میں مکاشفہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے بھید ہم پر کھلے گا۔ ایک ہی وسیلہ ہے دنیاوی طور پر، وہ ہے بائبل مقدس۔ جب تک بائبل مقدس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، یسوع مسیح کی مصلوبیت کا بھید ہم پر نہیں کھلے گا، پاک روح ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے شاعر بانی ایک ایماندار شخص کے لیے، مسیحی ایماندار شخص کے لیے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ شخص یسوع مسیح کے خون اور بدن کی اہمیت کو جانے۔ تو کیا ایک بھید ہے، کیا ہم شیرہ جو ہے، شیرہ عام ہے، اس کو لینے سے ہم شفا پا جاتے ہیں؟ اکثر گواہیاں ملی بھی ہیں، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ تو کیا ایک میڈیسن ہے؟ میڈیسن بھی ہو سکتی جلدی کام نہ کرے، لیکن یسوع مسیح کے لہو میں اس قدر قدرت پائی جاتی ہے، معجزانہ طور پر، انوکھے طور پر، اور فلفور، اور ایسے کرتا جو بندہ کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قدرت یسوع مسیح کے لہو، اس کے لہو میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرتا ہے، ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم شفا پاتے، بحال کرتا ہے ہمارے بدنوں کو، ہمیں چینج کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو نمبر 1 ہماری سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے خون کے وسیلے سے، دیکھنے سے، چھونے سے، لینے سے اور پینے سے ہماری سوچ، ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی اہمیت کو سمجھے کہ ہم واقعہ دیکھیں، جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ڈاکو نے جب پسلی میں نیزہ مارا تو لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں فلم میں، دیکھتے ہیں مووی میں، جب وہ نیزہ مارا تو اس کی آنکھوں میں کوئی چیز پڑتی ہے اور وہ شخص پھر اقرار کرتا ہے یہ یقیناً ایک راست باز شخص، لیکن اس نے خدا کی تمجید کے کہا یہ یقیناً ایک راست باز آدمی ہے۔ اس کی سوچ کو یسوع مسیح کے لہو نے تبدیل کر دیا، اس کے رویے کو یسوع مسیح کے لہو نے تبدیل کر دیا، اس کی زندگی کو خداوند کے بیٹے کے لہو نے چینج کر دیا۔ یہ قدرت یسوع مسیح کے پاک لہو، اگر ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے۔ ہمارے دل جو سخت ہیں کبھی بھی نرم نہیں ہو سکتے۔